अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 3 में खुश आमदीद। नाजरीन, आज हम डिस्कस करेंगे कि मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म जो पाकिस्तान के दौरे पर आए थे, वो इमरान खान से मुलाकात करने चाहते थे और मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। अपोजिशन लीडर उमर अयूब से उनका जो रब्ता हुआ, इस हवाले से तफसीली डिस्कस करेंगे कि क्या कहा गया कि जब वो इमरान खान से मुलाकात क्यों करना चाहते थे, वो आपको बताएंगे। दूसरा, बुशरा बीबी की रिहाई के हवाले से डील की चीज़ें, कुछ चीज़ें सामने आ रही थी। उस हवाले से अली अमीन गंडापुर का क्या किरदार है, उसके ऊपर बात करेंगे कि उन्होंने बुशरा बीबी की रिहाई के बदले क्या किरदार अदा किया। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो मरीम नवाज़ का जो ये बयान इमरान खान के हवाले से एक प्रेडिक्शन उन्होंने दी कि फिर उसको उनको फितना करार दे करके जल्द ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद पीटीआई का इसके ऊपर रद्दअमल आया है और उन्होंने इमरान खान जो अडयाला जेल में कैद हैं और वो पंजाब गवर्नमेंट के अंडर आता है, तो उनकी ज़िंदगी को ख़तरात लाक होने के हवाले से उन्होंने तशवीश ज़ाहिर भी किया और फिर ये मुतालबा किया है कि इमरान खान को खैबर पख्तूनख्वा की किसी जेल में मुंतकिल किया जाए कि पंजाब में उनकी ज़िंदगी को लाक जो ख़तरात हैं। क्योंकि मरीम नवाज़ ने अपनी जो उनकी ये गुफ्तगू थी उसके अंदर उन्होंने कुछ इदारों से भी मुतालबा किया है, कुछ कुरान की आयात का हवाला देकर के उनके इमरान खान को के ख़िलाफ़ एक्शन लेना सारे इदारों की ये ज़िम्मेदारी है और ये बड़ी तशवीशनाक बात है। इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। और आखिर में जो ख़ास तौर पे इस्लामाबाद में इस वक्त जो हालात हैं, आज कितनी उम्र साहब 24 घंटों में 4 24 घंटों में 4 बड़ी डकैती की वारदात हुई हैं। बैंक डकैतियाँ। बैंकों की डकैतियाँ हुई हैं और उसके अंदर कुछ लोगों को जो है गार्ड्स को मज़ामत पर फायरिंग भी उनके ऊपर की गई है, वो भी आपको बताएंगे। सबसे पहले ये जो मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म हैं, ये आए थे एससीओ से पहले पाकिस्तान के दौरे के ऊपर और इनसे पीटीआई के लोगों के अच्छे बड़े रवाबत हैं क्योंकि मलेशिया के जो इससे पहले सदर थे महातिर मोहम्मद वज़ीर-ए-आज़म भी रह चुके हैं। वो ख़ुद इमरान खान के साथ बहुत अच्छे उनके उनकी मरासिल अहलिया थे इमरान खान और की बड़ी बड़ी फ़ैन है फ़ैन वो। थी जी। और अब जो प्राइम मिनिस्टर मलेशिया के हैं, उनके साथ पीटीआई के कुछ जो बैरून मुल्क लोग हैं उनका भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, तो उनकी जानिब से एक रिक्वेस्ट की गई थी कि आप जब पाकिस्तान जाएंगे तो आप इमरान खान से भी ज़रूर मुलाकात करें। फिर जब मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म आए, उन्होंने दफ्तर ख़ारजा से मलेशियन एम्बेसी की तरफ से ये कहा गया कि जो वज़ीर-ए-आज़म हैं मलेशिया के, वो इमरान खान से मिलने की ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन वो उनको मुलाकात की इजाज़त इजाज़त नहीं दी नहीं गई। दी गई। फिर ये कहा गया, उन्होंने कन्वे किया कि यार गवर्नमेंट तो इजाज़त नहीं दे रही, तो फिर ये कहा गया कि चलें अपोजिशन रहनुमा जो हैं, अपोजिशन लीडर हैं, उमर अयूब हैं, पीटीआई की जो दीगर क़यादत है, उनसे मुलाकात वो ज़रूर करें। और नॉर्मली इस तरह होता है कि जो फॉरेन डिग्निटरीज़ जाते हैं, वो बायलैटरल और इस तरह की जी जी, मीटिंग्स दीगर अपोजिशन जमातों पार्टियों से, से भी होती रहती है। जैसे कल रूस वाली एक खातून आई हुई थी भाई, वो भी मिली हैं सबसे। हम्म। तो वो पहले फिर मलेशियन एम्बेसी की तरफ से उमर अयूब को कॉल की गई और उनको ये कहा गया कि जी आप आपकी जमात और आपके डेलीगेशन से मलेशियन प्राइम मिनिस्टर मिलना चाहते हैं। और फिर उन्होंने आपस में मशवरा किया कि कौन सा डेलीगेशन जाएगा, लेकिन फिर खामोशी छा गई और इतलात ये हैं कि दफ्तर ख़ारजा की तरफ से मना कर दिया गया कि वो पीटीआई के एम्बेसी वक्त को, से मलेशियन एम्बेसी को मलेशियन ये मना एम्बेसी को किया गया। कहा गया कि मलेशियन प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो उनसे मुलाकात नहीं कर सकते। तो उमर साहब, ये हाल है इस वक्त। सिचुएशन ये है कि इमरान खान की इंटरनेशनल जो इस वक्त उनके हक़ में आवाज़ें उठ रही हैं, ना सिर्फ अमेरिका में, बरतानिया में जो मेंबर पार्लियामेंट हैं वो बड़ा उसके ऊपर बात भी कर रहे हैं, ख़त भी लिख रहे हैं। इमरान खान की रिहाई के ऊपर बात हो रही है, जो इंटरनेशनल जो ह्यूमन राइट्स तंजीमें हैं वो बात कर रही हैं, लेकिन हुकूमत जो है वो किसी तौर पे भी उनको एक तो एक्सेस नहीं दे रही, बात ही नहीं कर रही उनसे। तो ये एक बड़ी चीज़ सामने आई है। रिजवान साहब हमारे दोस्त हैं आदिल निज़ामी साहब, उन्होंने ट्वीट किया, आपने पढ़ा हाँ होगा। जी, हाँ, बिल्कुल। उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने लिखा जी वो इमिग्रेशन वो जाते रहते हैं यूएस, उनकी क्योंकि फैमिली इन लॉज उनके यूएस हैं, तो वो मिलने जाते हैं। तो इस दफ़ा उन्होंने ट्वीट किया, वहाँ पहुंचकर उन्होंने बताया जी अपने ट्वीट में कि मैं इमिग्रेशन काउंटर पर था, तो इमिग्रेशन ऑफिसर ने मेरे से पूछा कि इमरान खान कब रिहा होंगे, वो जेल में। तो उन्होंने कहा जी ये उनके ऊपर बड़ी, इवन कि हुसैन हक्कानी साहब भी उठ के उनके ऊपर तनकीदें कर रहे थे, लेकिन बहरहाल वो एक जर्नलिस्ट है, उन्होंने उनके साथ एक हैपनिंग हुई, उन्होंने वो अपने ट्विटर से रिपोर्ट किया। देखें अभी जिनका आपने जिक्र किया, वो जो वो स्पीकर हैं उनकी जो फेडरेशन है उसके, रशियन फेडरेशन की, तो उन्होंने आके कल, वो इनकी मेहमान थी स्टेट गेस्ट की ना, आप इनका हाल देखें, जेड़े इन्हों मिलन आ रहे ने उन्होंने वास्ते इन्हों को ऐवान भी पूरा नहीं होंदा।
ادھر کل جو آپ دیکھیں تعداد تھی، ایک مہمان ہے وہاں پہ سینٹ میں جو تعداد تھی ووٹ لین واسطے تے سارے پورے آ جاندے نے، چک چک کے بھی لے آندے نے، جان نہیں دیندے، دوپہر دی روٹی شام دی روٹی چاہ پانی سب اتنے ملتا ہے، لیکن مہمان آ گیا تو وہ آزادی سی، وہ کوئی سینیٹر وہاں تقریباً میرے خیال میں کچھ ہی سینیٹر تھے جو موجود تھے، زیادہ نہیں تھے، اور جو عمران خان سے ملنے کا کہتے ہیں ان کو یہ ملاقات ہونے نہیں دے رہے. تو وہ بات ظاہری بات ہے، اب یہاں سے جو امبیسی ہے پرائم منسٹر کی ریکویسٹ تھی نا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ امبیسی خود سے پلاننگ کرنا شروع کر دے کسی اپنے پرائم منسٹر کی اس ملک میں ملاقاتوں کے حوالے سے. یہ جس طرح ہمارے پرائم منسٹر جاتے ہیں، عمران خان گئے امریکہ یا باقی جگہوں پہ جاتے ہیں، تو ہماری ایمبیسی جو ہے وہاں پر جا کر کوآرڈینیٹ کرتی ہے میٹنگز کو. تو ملائیشین امبیسی بھی کوآرڈینیٹ کر رہی تھی عمران خان کے ساتھ ملاقات کے لیے. ملائیشین پرائم منسٹر کی طرف سے ریکویسٹ کی گئی ان اپنے امبیسی کو، اور انہوں نے فارن آفس سے بات کی جس کو ریجیکٹ کیا گیا. اس کے بعد پھر جو آپ نے اپنے یہ ساری سٹوری میں بتایا کہ وہ عمر ایوب کے ساتھ تو طے ہوگی ملائیشین اس کی طے کی، تو نہیں ملنے دیا گیا. اب اس کا آپ کیا لگتا ہے کہ اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہوگا؟ اس کا کیا ہمارا جو انٹرنیشنل ہماری جو تعلقات ہیں، آپ گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے نا، آپ مطلب اس سے آپ کیا تاثر چلے، اور گیو اینڈ ٹیک کو بھی چھڑ دو یار، اس سے تاثر کیا گیا ہوگا کہ یار اور دوسرا عمران خان کسی سزا میں قید نہیں ہے، وہ ایک حوالاتی ہیں اور وہ جوڈیشل ریمانڈ کے اوپر ہیں. ان کو کسی جو ان کے اوپر سزائیں ہوئی تھیں وہ معطل ہو چکی ہیں. اس کے باوجود بھی اس وقت ظاہر ہے جیسے آپ نے کہا کہ ہر کسی کا انٹرنیشنلی بھی یہ ہر فورم کے اوپر یہ سوال ہے کہ عمران خان کب رہا ہوں گے، اور ان کی رہائی جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل کنسرن بھی ہے، پاکستان میں بھی بہت بڑا کنسرن ہے. لیکن مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ابھی بھی وہ اس بات پہ ان کا دل ٹھنڈا نہیں ہوا یا ان کا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوا کہ ایک طرف وہ کہہ رہی ہیں جو ہم نے بات کی پچھلی ویڈیو میں، جو خواتین کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، جو ایک ظلم کی داستانیں نئی رقم ہو جا رہی ہیں، پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، وہ کیے جا رہے ہیں. عمران خان کو غیر قانونی طور پہ جیل میں بند کیا ہوا ہے، اور اس کے باوجود بھی وہ ابھی بھی ان کا دل ٹھنڈا نہیں. اور وہ کہتی ہیں کہ میں تمام اداروں سے یہ کہتی ہوں کہ عمران خان کو یہ فتنہ ہے، اور یہ فتنے کو ختم کرنے میں ہر کسی کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اور پھر انہوں نے پریڈکشن بھی کی. اب یہ فتنہ قرار دے کر ان کو ختم کرنے کے لیے اور لوگوں سے اداروں سے یہ اپیل کرنا، یہ تو ایک بڑا کنسرننگ بات ہے. عمران خان رضوان بھائی، یہ نا دو ویڈیوز ہیں، دو ویڈیوز میری نظروں سے گزری ہیں. ایک ویڈیو وہ ہے جس میں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ فتنہ کا جلد خاتمہ ہو جائے گا، اس فتنہ سیاسی جماعت کا بھی خاتمہ ہو جائے گا، مطلب وہ پریڈکٹ کر رہی ہیں کہ جلد ہی جو ہے یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی. ایک اور ان کی ویڈیو ہے جو غالباً آج کی ہے، اس میں وہ یہ فرما رہی ہیں کہ ڈیل جو ہے وہ اداروں سے کہہ رہی ہیں کہ ایسے بندے کے ساتھ ڈیل آپ کیوں کر رہے ہیں، آپ ہم سے کریں نا، دیکھیں ہم جو موجود ہیں آپ کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے، آپ ہم سے کریں. ہمارے دیکھیں والد صاحب بھی باہر چلے گئے ہیں، جیسے ہی قائد صاحب چلے گئے ہیں، قائد ملت امریکہ پہنچ گئے ہیں، اور چلتے چلتے بڑا لمبا سفر کیا انہوں نے. پھر ان کا یورپ کا ٹور ہے، مطلب چھیتی میاں صاحب واپس نہیں آندے. اور وہ جو کہہ رہے تھے کہ میاں صاحب دا تیسری باری پلان ہے وزیر اعظم میاں صاحب ہون کے، اور میاں صاحب اس پلاننگ نہ لائے نے، میں تو وہ بندے لبڑ دیا، وہ بندے کدھر ہے، تو وہ بھی چلے گئے. پھر ہمارے زبیر صاحب کی میڈم مکھیہ منتری جی کا بھی پلان ہے یورپ جانے کا. مطلب ڈیل کرنی ہے ساڈے کرو، ہاں اداروں ڈیل کرنی ہے تو مسلم لیگ نون کے ساتھ کرو، باقی جس کے ساتھ آپ کر رہے ہو وہ حرام ہے، وہ قرآن پاک میں بھی حرام قرار دی گئی ہے، وہ ویسے اسلام میں بھی منع کی گئی ہے کہ اور کسی کے ساتھ آپ نے جو نہیں کرنی، جو آپ نے ڈیل کرنی ہے وہ آپ نے مسلم لیگ نون کے ساتھ کرنی ہے. ہم سے بہتر سروس کوئی نہیں دے سکتا. اور وہ پریشان ہے نا کہ یار اس تو بہتر سروس اسی اور کی دے دیں گے رضوان صاحب، اسی اور کی سروس، مطلب ہم نے اپنا جو ڈی سی ڈی پی او لگانے کا اختیار تھا وہ بھی آپ کو دے دیا، اور کیا کریں گے ہم اس سے زیادہ، ہم سروس آپ کی کیا کریں گے. تو وہ تو انہوں نے کر لیا. لیکن یہ ہے کہ ڈیل والا تو باہر نہیں چلا جاتا، ڈیل والے دے بجلی دے سیل دی بجلی 15 دن بند رہتی ہے، ڈیل والے نو شیپ واسطے سامان نہیں دیتا جاتا، ڈیل والے دی فیملی جڑی ہے اج 3 ہفتیاں بعد اپنے بھرا نہ ملی ہے، ڈیل والے جڑی ہے پارٹی انہوں نے چک چک کے تسی مارن دیو، کہانیاں کسے دس رہے ہیں، یہ ڈیل والے ہیں، یہ ڈیل ہے رضوان صاحب. ڈیل والوں کو تو پھر ان کے نام بھی ای سی ایل سے نکل جاتے ہیں، عدالتوں سے کیسز بھی معاف ہو جاتے ہیں، وہ پھر باہر چلے جاتے ہیں، باہر جا کے پرفضا مقام کے اندر. یہاں تو لوگ جن کو اوپر کہا جا رہا ہے کہ ڈیل ہے، وہ تو اپنی بچوں کی عزتیں بچانے میں مجبور ہیں، اور وہ جس طرح کے اب یہ سٹوریز سامنے آ رہی ہیں اور یہ اور بھی سامنے آئیں گی. لیکن اب پی ٹی آئی جو خیبر پختونخوا جو حکومت ہے
وہ اب اس حوالے سے کوئی وکلا کچھ مشاورت کر رہے ہیں آج کہ میٹنگ ہوئی ہے اس کے ہاں اوپر، آج میٹنگ ہوئی ہے سی ایم ہاؤس میں، اور وہاں پہ وکلا بھی تھے، پولیٹیکل لوگ بھی تھے، اور اس میں پھر یہ اس کے بعد یہ شیخ وقاص اکرم جو پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات ہیں، انہوں نے پریس کانفرنس کیا اور انہوں نے اس میں ڈیمانڈ کیا ہے کہ عمران خان کو خیبر پختونخوا کے کسی کچھ جیل جیل کے ہے اندر. وہاں پر شفٹ کیا جائے، کیونکہ پنجاب کی جیلوں میں جو تھریٹ ہے، جو مریم نواز نے فرمایا، اور اس کو شیخ وقاص کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تھریٹ ہے ان کی جانب سے اور عمران خان کی جان کو خطرہ ہے. تو یہ ان کے بیانات سے جو ہے وہ ابھی سامنے تو یہی بات آئی ہے. اور دیکھیں جس قدر وہ غصہ، انتقام، ضد، نفرت مریم نواز صاحبہ کی باتوں سے جھلکتی ہے یا ان کے ایکشن سے، ان کے عمل سے جھلکتی ہے، تو اس میں کوئی بعید نہیں ہے کہ وہ ایسی کوئی چیز کر بھی نہ لیں، کیونکہ ماضی کے اندر بھی مسلم لیگ نون کے ان کے لیے ماڈل ٹاؤن کا سانحہ کرنا ہو یا گولی چلانی ہو یا اس طرح کا کچھ چیز ہو، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ یہ کر دیتے ہیں. تو اسی لیے یہ کنسرننگ ہے پی ٹی آئی کے لیے، اور اس کے اوپر وہ آواز بھی اٹھا رہے ہیں اور انہوں نے مطالبہ بھی کیا ہے. یہ تو عدالتوں نے دیکھنا ہے کہ کیا وہ ایک جیل کے اندر ایک حوالاتی کو وہ سیکیورٹی فراہم کر سکتے ہیں، یا وہ حقوق جو اس کو ہیں وہ فراہم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. چلیں یہ اب آگے بڑھتے ہیں. ہم بشریٰ بی بی کی رہائی کے حوالے سے وہ آپ جو ڈیل کی بات کر رہے تھے وہ تو کوئی تھا نہیں، لیکن آج انصار عباسی صاحب آپ کو پتہ ہے کہ وہ خبر دیتے ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے کے طور پہ سمجھ لیں کہ آپ ان کی خبر ہوتی ہے، وہ تردیدیں بھی وہ کر رہے ہوتے ہیں کہ خبر کی تصدیق کرنی ہو. ایک ذرائع نے کہا ہے جی خبر کی تصدیق، ذرائع نے کہا ہے یہ تردید. اگلے دن انہوں نے خبر دی، انہوں نے کہا جی کہ یہ جو اس وقت چیزیں ہو رہی ہیں کوئی خفیہ ڈیل نہیں ہو رہی، اور وہ بات ان کی ٹھیک تھی کہ ڈیل تو نہیں ہوئی ہے. آج انہوں نے یہ خبر دی ہے کہ علی امین گنڈا پور نے یہ کلیم کیا ہے، یہ دعویٰ کیا ہے اپنی پارٹی کے اندر کہ بشریٰ بی بی کی رہائی میں انہوں نے اپنا کردار ادا کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی 3 لوگ تھے جن کو اس بات کا پتہ ہے، ایک عمران خان ہے، ایک بشریٰ بی بی ہے، اور ایک علی امین گنڈا پور ہیں، اور اس کے علاوہ انہوں نے باقی کسی کے سامنے اس حوالے سے اطلاعات شیئر نہیں کی. بیرسٹر سیف کو کوٹ کر کے انہوں نے لکھا ہے کہ بیرسٹر سیف بھی یہ کہتے ہیں کہ اس حوالے سے جو معلومات ہیں کہ علی امین گنڈا پور نے کن شرائط کے اوپر، یہ کن کنڈیشنز کے اوپر انہوں نے بشریٰ بی بی کی رہائی کے اوپر جو ہے وہ اپنا کردار ادا کیا ہے، تو وہ کنڈیشنز پہ بھی بیرسٹر سیف کا بھی یہ موقف ہے، اور باقی پی ٹی آئی کے کچھ اور لوگوں کو بھی انہوں نے کوٹ کیا ہے ذرائع سے کہ بشریٰ بی بی کی جو رہائی ہوئی ہے اس کے اندر علی امین گنڈا پور نے کردار ضرور ادا کیا ہے، اور یہ پی ٹی آئی کے اپنے لوگ بھی مان رہے ہیں. بیرسٹر سیف نے بھی اس کی تصدیق کی ہے، لیکن وہ کیا کردار ادا کرنے کے بدلے انہوں نے کیا، یعنی شرط کیا تھی یا مشروط کس چیز کے اوپر تھی، تو اس میں بظاہر جو چیز سامنے آئی ہے وہ اسی کے اوپر آئی ہے جس کا وہ ذکر بھی کر رہے تھے کہ جب وہ 5 اکتوبر کو یہاں سے واپس چلے گئے تھے اسلام آباد سے، اور اس کے بعد یہ کہہ رہے تھے کہ میں یہ کہہ کے آیا ہوں کہ اچھی خبریں آئیں گی، تو وہ اچھی خبروں کا ان کا جو اشارہ ہے وہ بشریٰ بی بی کی رہائی کے حوالے سے ہے، اور اسی لیے وہ پارٹی میں اپنے لوگوں کو بھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں نے کردار ادا کیا ہے. تو یہ کردار لوگ ریلیٹ کر رہے ہیں پھر پی ٹی آئی کے اپنے لوگ بھی کہ یہ وہ ہو سکتا ہے کہ وہ یہاں سے واپس چلے گئے اور اس کے بدلے ان کو بشریٰ بی بی کی رہائی مل گئی. اور اس میں انصار عباسی صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی بیرسٹر سیف یہ دعویٰ کر رہے ہیں انصار عباسی کی خبر میں کہ اس چیزوں کا صرف 3 لوگوں کو علم ہے، اور وہ عمران خان، بشریٰ بی بی اور علی امین گنڈا پور ہیں، اور باقی کسی کو کوئی چیز نہیں بتائی گئی ہے. یہ ایک چیز ہے. دوسرا، سپریم کورٹ سے عمر صاحب یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں، اور اس حوالے سے جو حکومت یہ اسٹیبلشمنٹ، آپ دونوں چونکہ ایک ہی پیج ہے، ان کے جو نمائندے ہیں، ان کے جو آپ سمجھ لیں کہ ترجمان ہیں اس وکلا کے اندر ہوں یا میڈیا کے اندر ہوں، ان کی جو پریشانی ہے تھوڑی سی ان کو لاحق ہو رہی ہے 2 چیزوں کے حوالے سے. ایک تو میاں داؤد جو ایک وکیل ہیں، قاضی فائزہ کے بھی وکیل تھے اور نون لیگ کے بڑے قریب ہیں. یہ عمران خان کے اوپر جس مبینہ ملزم کو پکڑا گیا تھا حملہ جی کرنے والا، اس کے بھی وکیل ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک تو 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ سپریم کورٹ سے کالعدم قرار دی جائے گی، اور سپریم کورٹ جو ہے وہ اس کے اوپر اپنی انہوں نے ججز نے آپس میں مشورہ کر لیا ہے کہ اس کو آئین سے متصادم قرار دے کر اس کو کالعدم قرار دینا ہے. اور اس سے پہلے ماضی میں بھی سپریم کورٹ جو ہے وہ آئینی ترمیم کو کالعدم قرار دے چکی ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ چونکہ اس میں تمام ججز جو سپریم کورٹ کے ہیں وہ اس بات سے متفق ہیں کہ اس 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے جو بنیادی جو ڈھانچہ ہے اسٹیٹ کا اس کے درمیان جو ہے وہ ایک توازن بگڑا ہے، اور عدلیہ کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کی گئی ہے. یہ بیسک سٹرکچر کے خلاف ہے، یہ عدلیہ کی آزادی کے خلاف ہے،
اور اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو آئین سے متصادم ہیں، لہٰذا یہ کالعدم ہو جائے گی. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لیے بھی مشکلات ہیں، ان کی حکومت کو بھی سوچنا چاہیے. تو یہ ان کی طرف سے یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں، جو یہ شاید ماحول بنانے کی کوشش کر رہے تھے کہ کوئی ڈیل ہوئی ہے، تو اس میں خواجہ آصف اب صاحب وہ سب آج خواجہ آصف صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ مطلب وہ بھی ڈیل کے چکر بول رہے تھے کہ ڈیل ہو رہی ہے. تو وہ لیکن بہرحال ان ساروں میں بھی نا رضوان صاحب کچھ لوگ ہیں پاکستان مسلم لیگ نون میں بھی جو اچھا بولتے ہیں، جو سینسیبل بات کرتے ہیں. رانا ثناء اللہ اب تک جتنی بھی وہ مطلب ان سے جتنی بار بھی سوال ہوا ہے، انہوں نے بینگ اے پولیٹیکل ورکر کے انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جو عمران خان ہے وہ ڈٹے ہوئے ہیں اور انہوں نے اب ثابت کیا، جیل کاٹی ہے. اور وہ اب منہ سے تو نہیں کہہ رہے، لگتا تھا کہ وہ کہنے کا مطلب یہ ہے نا کہ ہمیں تو نہیں لگتا تھا نا کہ یہ جیل کاٹ سکے گا، جس طرح ہمارے قائدین جو ہیں وہ نہیں کاٹ سکے، تو ان کا بھی لگتا تھا یہ نہیں کاٹ سکے گا. تو بہرحال ایک تو یہ، دوسرا خواجہ آصف صاحب جو ڈیل کی بات کریں نا، اس کا خواجہ صاحب اگر ڈیل کی باتیں کر رہے ہیں نا، اس کا مطلب ہے کہ ڈیل شیل کوئی نہیں ہوئی، کیونکہ خواجہ صاحب تو پھر بیانیاں ڈالتے ہیں نا بیچ میں وہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا، یہ جو سپریم کورٹ کی ہے نا، اب یہ 27ویں ترمیم کی طرف آپ کو پتہ ہی ہے، آج اس کے اوپر پھر اعظم نذیر تارڑ صاحب نے بھی کہہ دیا کہ 27ویں ترمیم نہیں لا رہی، حالانکہ وہ تو کہتے تھے 26ویں بھی نہیں لا رہے. نہیں، وہ تو ٹھیک ہے. یہ جو ہمارے کچھ اپنے دوست یہ کہہ رہے تھے کہ استعفے آ رہے ہیں، ججز کے استعفے آ رہے ہیں، جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہ استعفے دے دیں گے. استعفے بھی آ رہے ہیں اور پھر ترمیمیں بھی آ رہی ہیں. ترمیم کا بھی انہوں نے ویسے منع کر دیا اور کہا جی یہ جو استعفوں والی بات ہے وہ تو آئی کوئی نہیں. اب استعفوں کے کیا آنے تھے، وہ جن کے استعفے ایکسپیکٹ کر رہے تھے انہوں نے تو وہ تو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں بھی بیٹھ گئے، وہ فل کورٹ اس میں بھی ہے، اعلامیہ بھی جو جاری ہوا، تو اس سے پھر میسج تو یہی جا رہا ہے نا ڈرائیونگ سیٹ پر کون بیٹھا ہوا ہے سپریم کورٹ کے معاملات. اور لیکن یہ ہے کہ رضوان صاحب ایک جو سائے آف ریلیف ہے نا، وہ کہیں نہ کہیں لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ بھائی کوئی جڑا ایک سر تے سینہ. دیکھیں آپ، میں رضوان صاحب آپ تکلیف ہوگی، میں تھانے جاؤں گا، کچہری جاؤں گا، چھوٹی عدالت جاؤں گا، بڑی عدالت جاؤں گا، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ جاؤں گا نا، وہاں جب مجھے یہ پتا ہوگا کہ یار یہاں کہیں پر بھی میری سنوائی نہیں ہونی، تو پھر میں کیا کروں گا. اب یہ ہے ایٹ لیسٹ پتہ لگ گیا کہ یار اوپر جو عدالت کا ماحول ہے وہ بدل رہا ہے، ججز جو ہیں وہ یونائٹ ہو رہے ہیں، وہ جو تفریق ڈالی گئی تھی ججز کے درمیان وہ ختم ہو رہی ہے. تو اس سے ایک اچھی وائبز جو ہیں وہ آ رہی ہیں وہ شارع دستور سے. تو انشاءاللہ اس ملک کے لیے بہتری ہوگی. لیکن وہ جو اسلام آباد کی آپ بات کریں تو آج جس کا آپ نے انٹرو میں بھی بتایا ہے کہ آج 24 گھنٹوں میں 4 ڈاکے کی واردات ہو چکی ہیں اسلام آباد میں، وفاقی دارالحکومت میں، جہاں پہ کچھ پہلے اور وہاں پر آپ دیکھیں کہ اسی شہر میں اس شہر کی جو آئی جی صاحب ہیں وہ پولیس کو ابھی کہیں پتہ لگ جائے نا کہ پی ٹی اے ڈی چوک تے پہنچ رہی ہے تو اینج فورس لیگ اتنے موجود ہوں، نعرے بھی لگوائیں گے اور ان کو پوسٹ، یار ان کو افسران کو کام کرنے دیں. تھانوں میں سے آپ بندے آپ کے پورے نہیں ہیں. حالت یہ ہے آج ایک شخص جو ہے وہ جاں بحق ہو گیا، کوئی 10-11 کے قریب جن میں گارڈ بھی شامل ہے وہ زخمی ہے شدید. ایک بندہ سرے عام کلاشن کوف اٹھا کے، کوئی پسٹل بھی نہیں، کلاشن کوف چوک کے شہر اقتدار کیپٹل آف پاکستان اس میں گھوم رہا ہے اور گھوم کے فائرنگ کر رہا ہے اور لوگوں کو مار رہا ہے اور وہاں سے پیسہ لوٹ کے. آپ اس سے کیا کوئی کنٹینر لگا کے ان ڈاکوؤں کو نہیں روکا جا سکتا؟ وہ محسن نقوی صاحب جس دن پلان کریں گے اس دن دیکھیں یہ سیکیورٹی جو وفاقی دارالحکومت ہے یہ وزارت داخلہ اس کے معاملات کو دیکھتی ہے، لیکن وہ بزی ہے نا، وہ آئینی ترمیم کروانے میں بزی ہیں، بندے چکنے بزی نے، پھر بندے واپس لڑن، پھر انہوں نے مینیج کرن دے، انہوں نے ویڈیوز، پھر کرکٹ دے سٹرکچر، ہر چیز آپ محسن نقوی سے کیوں ایکسپیکٹ کریں یار. تو یار لوگوں کو کون تحفظ دے گا؟ وہ گارڈ بیچارہ جو مارا گیا کھڑے ہو جانا لوگ، مطلب لاندان جو کنٹینر لاندے نے لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں نا کنٹینر لگا دیتے ہیں اسلام آباد بند کر دیتے ہیں. یہ صورتحال ہے جی اسلام آباد کی، اور باقی شہروں کی ویسے ہی آپ روز سنتے ہیں. تو یہ اکانومی کی صورتحال بیسکلی یہ ہے جس کو آپ بہت ابھی کچھ دن پہلے سیلیبریٹ کیا گیا تھا کہ پاکستان ایک محفوظ ترین ملک ہے انویسٹرز کے لیے، اور یہاں پہ ایس سی او کانفرنس ہو رہی ہے. ایس سی او کانفرنس وہ جس شہر میں ہوئی ہے اس شہر میں ایس سی او کانفرنس کے ٹھیک 10 دن بعد ایک ہی دن میں اسلام آباد میں 4 بڑی ڈکیتیاں ہوئی ہیں، لوگوں کو مار لیا، کروڑوں روپے لوٹ کے چلے گئے. اور ابھی بھی ہم اس امید پہ ہیں کہ پاکستان میں یہاں پہ لوگوں کو
ایک طرف آپ پھول لگا کے لائٹیں لگا کے یہ میسیج تو دے رہے ہیں کہ جی بڑا اچھا خوبصورت ملک ہے، لیکن دوسری طرف عملی طور پہ جو سچویشن ہے کہ پولیس کو لگا دیا ہے ایک پارٹی کے پیچھے، وہ سارا دن ان کے آئی جی صاحب ان کو مقصدی ٹاسک یہ دیا ہوا ہے، اور پیچھے جو لوگوں کا تحفظ کرنا ہے اس حوالے سے کوئی پلان نہیں ہے۔ اور جو باقی معیشت کے حوالے سے جو پلانز ہیں، میں چلتے چلتے صرف کچھ انفارمیشن شیئر کر دوں۔ شہباز شریف صاحب سعودی عرب گئے ہیں، آج خبر سامنے آئی ہے، اور اس میں ہمیں ذرائع نے یہ بتایا کہ جو آئی ایم ایف نے $7 ارب دیے تھے وہ ابھی تک ریلیز نہیں ہوئے، وہ اس شرط کے اوپر ہوئے ہیں کہ سعودی عرب اور چائنا سے جو آلریڈی قرضہ لیا ہوا ہے وہ رول اوور ملے گا، تو پھر اس کے بعد یہ پیسے جاری ہوں گے۔ تو وہ جو ابھی شہباز صاحب گئے ہیں ایم بی ایس سے ان کی ملاقات ہونی ہے، اور ان سے ریکویسٹ کرنی ہے کہ آپ خدا کا واسطہ ہے ہمیں رول اوور دے دیں تاکہ ہمیں آئی ایم ایف سے پیسے ریلیز ہو جائیں، اور جب آئی ایم ایف سے پیسے آ جائیں گے تو اس کے بعد پھر یہاں پہ شاید کچھ چیزیں سچویشن بہتر ہوگی۔ لیکن ابھی تک وہ جو کہا گیا تھا نا کہ پیسے آ گئے اور بڑا یہاں پہ جشن منایا گیا تھا، کہ بھئی الگ معاملات پیسے ٹھیک ہو جیسے جائیں کوئی گے، نہیں جی۔ آئے، اور سعودی عرب اور چائنا کو گارنٹی دیں گے تو پھر ہی پیسے ملیں گے۔ لیٹس ہوپ کہ چیزیں بہتر ہوں پاکستان کے لیے۔ بھارت آج کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔